सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं आला हजरत, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जब आले रसूल की बात आई तो फरमाते हैं आला हजरत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं आला हजरत, सरताबा कदम शान है ये तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किस ज़बा से हो बयां मदह खाने अहले बैत, किस ज़बा से हो बयां मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे आका के दीवानों, हम बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहले बैत से प्यार करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक जिंदा हैं अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, आले मोहम्मद की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। मेरे आका के दीवानों, हम लोग आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से प्यार करते हैं, और इनकी मोहब्बत हमारे ऊपर जरूरी भी है, लाजिम भी है। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए इनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकल गई, अल्लाह अकबर, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। अब जरा तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू को सुनना। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप कहो, आप फरमाओ कि सब कुछ मैंने अता फरमाया है, सब कुछ मैंने अता फरमाया है, तो उसके बदले में मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। सब कुछ अल्लाह के नबी ने अता फरमाया है, अल्लाह की अता से। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब आप फरमा दीजिए, उसके बदले में मैं तुमसे कोई भी उजरत नहीं मांगता, सब कुछ सरकार ने अता फरमाया है, तो सरकार उसके बदले में कोई उजरत नहीं मांग रखे हैं। और हम सरकार को दे भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो सरकार ही ने अता फरमाया है। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के जर्रे जर्रे को मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। शम्सो कमर को अल्लाह ताला ने मुस्तफा के सदक़े में बनाया है, बरको समर को अल्लाह ताला ने मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। जिन्नो बशर हैवानात नबातात जमादात, सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। लेकिन आज मैं आपको अहले बैत समझाना चाहता हूं, अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया, अर्श कितनी बड़ी मखलूक है, अल्लाह की इस कायनात में अर्श कितनी बड़ी मखलूक है। अल्लाह के अर्श ने तमाम कायनात को घेर के रखा है, और ये जमीन, ये आसमान, ये लोह, ये कलम, ये कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे हैं जैसा कि कोई बड़ा मैदान है और उस बड़े मैदान में किसी ने छोटी सी अंगूठी को रख दिया है। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। उलमा स्टेज पर बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा अल्लाह अकबर यहाँ पर मौजूद हैं। जरा तवज्जो के साथ में सुनना, अल्लाह का जो अर्श है उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आलम अमर से बना है। अब ये आलम अमर क्या है, आप उलमा से पूछ लेना। ये अल्लाह के अर्श की शान है। अल्लाह ने लौह को बनाया जिस पर तमाम अहवाल लिखे हुए हैं। अल्लाह के कलम की शान क्या है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून। ये अल्लाह के कलम की शान है। अल्लाह की कुर्सी की शान क्या है, कुरान मुकद्दस के अंदर आयतुल कुर्सी मौजूद है, उसकी शान ये है, अगर कोई सुबह को पढ़ेगा
گا شام تک اللہ اکبر فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ کی کرسی کی شان ہے, اللہ کی عرش کی یہ شان ہے, اللہ کے قلم کی یہ شان ہے. اب ذرا توجہ کرنا, یہ عرش کیسے بنا ہے, یہ لوح کیسے بنا ہے, یہ قلم کیسے بنا ہے, یہ کرسی کیسے بنی ہے. جب اللہ نے ایک نور بنایا, اس نور کو ہم نور محمد کہتے ہیں. جب اللہ نے نور محمد بنایا اور جب اس نور محمد پر اللہ نے توجہ ڈالی, اللہ نے نگاہ ڈالی, خدا کی قسم جب اللہ کی ہیبت اس نور پر پڑی, نور محمد کو پسینہ آ گیا. جب نور محمد کو پسینہ آ گیا تو خدا کی قسم اس نور محمد کے پسینے سے اللہ نے عرش کو بنایا, نور محمد کے پسینے سے اللہ نے قلم کو بنایا, نور محمد کے پسینے سے اللہ نے لوح کو بنایا, نور محمد کے پسینے سے اللہ نے کرسی کو بنایا. جو نور محمد کے پسینے سے بنے ہیں ان کی شان کتنی اعلیٰ, ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. ذمہ دار علماء اسٹیج پر موجود ہیں. اگر عرش کے بارے میں بیان کیا جائے, خدا کی قسم صبح ہو سکتی ہے, عرش کے بارے میں ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے قلم کے بارے میں بیان کیا جائے, اگر لوح کے بارے میں بیان کیا جائے, اگر کرسی کے بارے میں بیان کیا جائے, خدا کی قسم راتیں گزر سکتی ہیں مگر ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے. تو ذرا توجہ کرنا, نور محمد کے پسینے سے اللہ کا عرش بنا, نور محمد کے پسینے سے لوح بنا, نور محمد کے پسینے سے قلم بنا. جب ان کی شان کا یہ عالم ہے, پھر اہل بیت کی شان کا عالم کیا ہوگا, مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا, سیدہ فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا, حسن حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ نور محمد کے پسینے سے عرش کرسی لوح قلم بنے ہیں, اور نور محمد کے نور سے علی و فاطمہ حسن حسین بنے ہیں. اسی وجہ سے بریلی کے امام نے فرمایا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس حضور دادا میاں صاحب قبلہ, محبت سے بولے حضرت مولانا سمیر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ کا مائک تو اچھا بول رہا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے حضرت کے جان بہت زیادہ لگانی پڑے گی, کیونکہ آواز ہی بہت زیادہ کھینچ رہا ہے. میں بھی گزارش کروں گا کہ جو آپ کے سامنے کالم لگے ہیں, اگر آپ ان کی تھوڑی سی واپسی اور دے دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. آپ میری صحت کو نہ دیکھیں, الحمدللہ میرا سینہ ایسا ہے کہ میں کسی بھی مائک میں تقریر کر سکتا ہوں. الحمدللہ سادات اسٹیج پر موجود ہیں, ان کی دعائیں لیتے ہوئے میں تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا جو مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں. خدا کی قسم علی و فاطمہ حسن حسین نور محمد کے پسینے سے نہیں بنے, بلکہ مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں. یہ شان ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرے آقا کے دیوانوں محبت کریں اہل بیت سے. اس کے بعد میں کیا فرمایا, الا المودۃ فی القربہ, مگر صرف اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں, اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں. اور محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی. مودت میں محبت میں فرق ہے, مودت میں اور محبت میں فرق ہے. اگر محبت کرنے والی دو چیزوں کو جدا کر دیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں, لیکن اگر مودت کرنے والی دو چیزوں کو جدا کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی. آپ مودت کو سمجھیں, اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کی, اپنے گھر والوں کی مودت مانگی ہے کہ مودت کرو میری اہل بیت سے, مودت کرو میرے خاندان والوں سے, مودت کرو میری اولاد سے. آپ ذرا توجہ کرنا, جو مچھلی ہوتی ہے, مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے, مچھلی کو پانی سے مودت ہے. اگر آپ مچھلی کو پانی سے جدا کر دیں گے مچھلی مر جائے گی, مچھلی زندہ نہیں رہے گی, کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مچھلی مر جاتی ہے آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں, آپ اس کو گلا دیتے ہیں, آپ اس کو کھا لیتے ہیں. پکانے کے بعد میں آپ کے پیٹ کے اندر
اندر مچھلی ہے، آپ کوئی سا بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو اتنی شدت کی پیاس نہیں لگے گی جتنی شدت کی پیاس مچھلی کھانے کے بعد میں لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے مودت محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ مچھلی پانی سے دور نہیں رہ سکتی، یہی اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے ایسی مودت کرنا، علی سے ایسی مودت کرنا، فاطمہ سے ایسی مودت کرنا، حسن حسین سے ایسی مودت کرنا کہ ان کی محبت کبھی تمہارے دل سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خدا کی قسم اتنا سمجھ لینا اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو نماز پڑھنا بیکار ہے، روزہ رکھنا بیکار ہے، حج کرنا بیکار ہے، زکات دینا بیکار ہے، صدقہ دینا بیکار ہے، کیونکہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گے، آپ کا روزہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کا حج کرنا آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کا زکات دینا آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان، لا الہ لا الہ لا الہ، نور محمد نور محمد، عرص دادا میاں عرص دادا میاں، تو محبت کریں، نعرہ تکبیر، اہل بیت سے محبت کریں، آل رسول سے محبت کریں، سادات کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے پیار کریں، اور اتنا سن لینا ان کی محبت کو کوئی تھوپا نہیں جاتا ہے، زبردستی کوئی نہیں کہتا کہ تم آل رسول سے محبت کرو، تم اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کرنا ہمارے پر واجب ہے، اور یہ بات بھی حق ہے، اہل بیت سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، اہل بیت سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، منافق اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتا، منافق اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتا، جو حلالی ہوتا ہے وہ آل رسول سے محبت کرتا ہے، وہ سیدوں سے پیار کرتا ہے، وہ سیدوں سے محبت کرتا ہے، جو حلالی نہیں ہوتا وہ سیدوں سے محبت نہیں کرتا، وہ سیدوں سے پیار نہیں کرتا۔ اگر اپنے کی پہچان کرنا ہے، اگر پرائے کی پہچان کرنا ہے تو وہاں پر آل محمد کا ذکر کرتے رہنا، آل محمد کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا وہ اپنا ہے، اور آل محمد کا ذکر سن کے جس کا چہرہ اتر جائے سمجھ جاؤ وہ اپنا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث، سید منظور علی میاں، سید نور علی میاں، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے، اپنے پاس سے کوئی جملہ نہیں بولوں گا، حدیث پاک ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک عربی آ جاتا ہے، آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر سے دور گیا تھا، اور جب میں اپنے گھر سے دور گیا تھا نا میری بیوی اس وقت حمل سے تھی، اس وقت میرا بچہ آ چکا ہے، اور مجھے شک ہے وہ میرا بچہ ہے کیا نہیں ہے، میرا ایک بڑا بچہ بھی ہے، میرا جو بڑا بچہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ مجھ سے ملتا ہے، اس کی ناک مجھ سے ملتی ہے، اس کے کان مجھ سے ملتے ہیں، اس کے ہاتھ مجھ سے ملتے ہیں، وہ بالکل میری طرح لگتا ہے، لیکن جو میرا بچہ اب پیدا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اب وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی پاک دامن ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن مجھے شک ہے آپ کی
بارگاہ میں اس وجہ سے آ چکا ہوں کیونکہ آپ تو غیب دا نبی ہیں, آپ تو غیب بتانے والے ہیں, آپ تو سب جانتے ہیں. کل جو ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, کل جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. یا رسول اللہ آپ میرا فیصلہ کر دیجئے کہ یہ میرا بچہ ہے کیا نہیں ہے. ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا اور دیکھنا کہ آل مصطفیٰ سے محبت کون کرتا ہے, اہل بیت کی تعظیم کون کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کون کرتا ہے. جب اتنا کہا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے, صحابہ کا مجمع ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عربی اے دیہاتی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں کچھ گھنٹے گزرے, وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے, مجھے لمبے سفر میں جانا ہے, میرا سفر بہت زیادہ طویل ہے, یا رسول اللہ میرا فیصلہ کر دیجئے یہ میرا بیٹا ہے کیا نہیں ہے. اللہ اکبر, ذرا توجہ کرنا. بیٹا کافی بڑا ہو چکا تھا. اس کے بعد میں وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ذرا ٹھہر جاؤ, تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا, تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر, شام ہونے کو آئی ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا فیصلہ کر دیجئے, یا رسول اللہ میرا فیصلہ سنا دیجئے کہ یہ اولاد میری ہے کیا نہیں ہے, یہ بیٹا میرا ہے کیا نہیں ہے. اب ذرا توجہ کرنا. اتنا کہنا تھا, اتنے کی دیر میں امام حسن آ جاتے ہیں, امام حسین آ جاتے ہیں. میرے آقا تشریف فرما تھے, میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے. جب میرے آقا نے اپنے نواسوں کو دیکھا تو محبت میں اور پیار میں کھڑے ہو گئے. میرے آقا کھڑے ہو گئے امام حسن کو دیکھ کر, میرے آقا کھڑے ہو گئے امام حسین کو دیکھ کر. جب اتنا تمام صحابہ نے دیکھا, مصطفیٰ کھڑے ہوئے, مصطفیٰ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے, حضرت عثمان بھی کھڑے ہو گئے, مولا علی بھی کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے, تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد میں, اس کے بعد میں وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا فیصلہ سنا دیجئے, میرا فیصلہ سنا دیجئے. آقا نے ارشاد فرمایا تیرا فیصلہ تو ہو گیا. وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں میرا فیصلہ کیسے ہوا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میرے بچے, جب میرے نواسے حسن حسین میری بارگاہ میں آئے, ان کے محبت میں, ان کے پیار میں کھڑا ہو گیا. مجھے دیکھ کر ابو بکر کھڑے ہو گئے, حضرت عمر کھڑے ہو گئے, حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, حضرت علی کھڑے ہو گئے, تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. جب تمام کے تمام صحابہ کھڑے ہوئے اس وقت وہ بھی کھڑا ہو گیا اور تیرے دونوں بچے کھڑے ہو گئے. اگر تیرے بچے اگر حلالی نہیں ہوتے تو آل مصطفیٰ کی محبت میں کبھی کھڑے نہیں ہوتے, آل مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے. جب تیرے بچے میرے نواسوں کے لیے کھڑے ہو گئے, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. تیرے بچے حلالی ہیں, تیرے بچے تیرے کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ آل مصطفیٰ کے لیے صرف حلالی کھڑا ہوتا ہے, آل مصطفیٰ کے لیے حرامی کھڑا نہیں ہوتا. آل مصطفیٰ کے لیے, اہل بیت کی تعظیم کے لیے جن کا خون حلال ہے, جو حلالی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, جو حلالی نہیں ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ آقا کے دیوانوں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسا مجمع بھی جاتا جس مجمع پر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ مجمع اپنا ہے, کیا مجمع اپنا نہیں ہے, کون محبت کرنے والا ہے, کون محبت کرنے والا نہیں ہے, تو اس مجمع میں ہم علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے, علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے. علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتے ہم سمجھ جاتے کہ اپنا ہے. علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ جاتے یہ اپنا نہیں ہے, کیونکہ آل مصطفیٰ سے محبت, اہل مصطفیٰ اہل بیت سے محبت صرف حلالی کرتا ہے. جو حلالی نہیں ہوتا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور منظور علی میاں. سبحان اللہ. آپ اتنا سمجھ لیجئے اہل بیت سے محبت وہی کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں, جو حلالی ہوتے ہیں. جو حلالی نہیں ہوتے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں, وہ اہل بیت سے غداری کرتے ہیں, ان کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں ہوتا ہے. اہل بیت کی شان بہت زیادہ بڑی ہے. سیدوں کا ادب کیا کریں,
سیدوں سے محبت کیا کریں. یقین تعلیم ہمیں بریلی کے امام نے دی ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یقین سکھایا ہے کہ کوئی بھی سید ہو اس سے محبت کریں. اور آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت سیدوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, کتنا پیار کیا کرتے تھے. ایک سید زادہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہے اور ابھی اعلیٰ حضرت کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سید ہے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کچھ سامان لینے کے لیے نہیں جا سکتی, تو آپ کا یہ کام ہے کہ ہمارے گھر کا جو بھی سامان ہو وہ آپ لے کر کے آ جانا. ان سے کام کروایا گیا. اس کے بعد میں جب اعلیٰ حضرت کو اس بات کا علم ہوا کہ جو ہمارے گھر پر کام کر رہا تھا, جو سامان لے کر کے آ رہا تھا, وہ ایک سید ہے, وہ نبی کی اولاد ہے, وہ آل رسول ہے. اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں ان سے کوئی کام نہیں لے گا, کیونکہ آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ آقاؤں کا کام کیا جاتا ہے, آقاؤں کی خدمت کی جاتی ہے, آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو, سیدوں سے کتنا پیار کیا ہے, آل رسول سے کتنا پیار کیا ہے, آل محمد سے کتنا پیار کیا ہے, مصطفیٰ کے خاندان والوں سے کتنا پیار کیا ہے. اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اب یہ سید ہیں, اگر ان سے کام نہیں لیا جائے گا تو ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جتنی تنخواہ پر ان کو رکھا گیا تھا اتنی تنخواہ ان کو ہر مہینے دی جائے گی, لیکن ان سے کام نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کے سارے کام کیے جائیں گے, ان کی خدمت کی جائے گی. اگر یہ سید زادے ہیں تو ان کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا بلکہ ان کی تعظیم کی جائے گی, ان کی خدمت کی جائے گی, اور جتنی تنخواہ پر ان کو رکھا گیا تھا اتنی تنخواہ ان کو دی جائے گی. یہ محبت کرنا کہ بریلی کے امام نے سکھائی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعریف کیوں کرتے ہو, اعلیٰ حضرت کی تعظیم کیوں کرتے ہو, پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہو. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی اتنی تعریف کی ہے, اتنی تعریف کی ہے کہ مدینے سے بریلی کے امام کو وہ مرتبہ ملا ہے, وہ شان ملی ہے کہ پوری دنیا کے جید علماء جب اعلیٰ حضرت کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کو اٹھانے والا کوئی دنیا دار تھوڑی ہے, ان کو اٹھانے والا مدینے کا تاجدار ہے. کیونکہ جو بھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے, ان کی شان بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اتنا اٹھا دیتا ہے, اتنا اٹھا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اسے گرا نہیں سکتا, دنیا کے اندر کوئی عزت کو گھٹا نہیں سکتا اس کی, کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, عزت بڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ اکبر مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, مقام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, رتبے اونچے بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. میرے آقا کے دیوانوں, سب کو وہی عطا کرتا ہے جو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے نام پر فنا کر دیتے ہیں, جو اپنے زندگی کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اٹھاتا ہے, اتنا اٹھاتا ہے کہ ان کے مرتبے کو پھر کوئی گرا نہیں سکتا ہے. تو آقا کے دیوانوں اہل بیت سے پیار کریں, اہل بیت سے محبت کریں. اہل بیت میں مولا علی ہے, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. سرکار فرماتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا وہ شہید کی موت مرے گا, جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا وہ مومن کی موت مرے گا. کیا شان ہے اللہ اکبر اہل بیت کی. اور میں تھوڑا سا آپ کو اصل کی طرف جاتا ہوں. اصل کون ہے؟ مولا علی. اصل کون ہے؟ سیدہ طیبہ پاکیزہ عابدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شان کیا ہے مولا علی کی؟ ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے, کیونکہ علی اس ذات کا نام ہے جس نے مصطفیٰ کی تعظیم دنیا میں آنے سے پہلے بھی کی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد میں بھی کی ہے. یہ شان ہے مولا علی کی, یہ مرتبہ ہے مولا علی کا, یہ مقام ہے مولا علی کا. آپ دیکھو اللہ اکبر پیر مہر علی شاہ نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ جب مولا علی داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا علی کے مرتضی مشکل کشا حیدر کرار جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے تھے, ابھی اپنی ماں کی شکم مبارک میں ہیں. ذرا توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی. اللہ اکبر حضرت فاطمہ بنت اسد کے ابھی شکم مبارک میں ہیں, اور جب جب میرے آقا تشریف لے کر کے آتے اپنے چچے سے ملنے
کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے آتے. ابھی میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کہ یہ نبی ہیں, انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. جب میرے آقا تشریف لے کر کے آتے حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دیکھا, ابو طالب نے کہا اے فاطمہ جب محمد تشریف لے کر کے آتا ہے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ ذرا توجہ کرنا, جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر کہ مٹی کیا ہے, چھوٹے بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کھانا کون سا ہے. بچے نادانی میں کچھ بھی کھا لیتے ہیں, کبھی مٹی کھاتے ہیں. ہم نے بچوں کو ایسا بھی دیکھا ہے اللہ اکبر جو ناپاکی کو بھی کھا لیتے ہیں. مگر آؤ علی کی بات کرتے ہیں, علی کی شان کیا ہے, اللہ اکبر مولا علی کا مرتبہ کیا ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے فاطمہ بنت اسد سے کہا اے فاطمہ جب محمد آتا ہے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ چھوٹوں کے لیے بڑے کھڑے نہیں ہوتے, اور ابھی میرے آقا نے اعلان بھی نہیں کیا ہے کہ میں نبی ہوں. جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ تو ان کے استقبال کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ محمد تشریف لے کر کے آتے ہیں, میرے پیٹ کا بچہ اندر سے کوئی طاقت لگاتا ہے, اندر سے کوئی ایسی قوت لگاتا ہے, مجھے استقبال کے لیے کھڑے ہونا پڑ جاتا ہے. ایک مرتبہ جب سرکار تشریف لے کر کے آئے جناب ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ آج کھڑے ہونے نہیں دوں گا, آج اس کو کھڑے ہونے نہیں دوں گا. خدا کے قسم مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے, جناب ابو طالب نے حضرت فاطمہ کے بنت اسد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. جناب ابو طالب نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پیٹ کے اندر سے مولا علی نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. تو فاتح خیبر ہے, شہر خدا تو شہر خدا ہے. پیٹ کے اندر سے علی نے طاقت کو لگایا اور کندھوں کے اوپر جناب ابو طالب کا ہاتھ ہے. ابو طالب نے پورے طاقت لگائی, لیکن خدا کے قسم جب مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے تو مولا علی نے پیٹ کے اندر سے اتنا زور لگایا کہ ابو طالب کی طاقت کو ہٹا کر حضرت فاطمہ بنت اسد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. بتانا چاہتا ہوں جو پیٹ کے اندر بھی مصطفیٰ کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ہی علی کہتے ہیں, مولا علی. سبحان اللہ, واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. بہت خوب, واہ واہ, یہ شان ہے ماشاء جو ماں اللہ. کے پیٹ کے اندر بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے, جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ مولا علی ہے. یہ شان ہے مولا علی کی, یہ مرتبہ ہے مولا علی کا. میرے آقا کے دیوانوں کیا شان ہے مولا علی کی. بہت جلدی اپنی تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا. کیا مرتبہ ہے مولا علی کا. ایک مرتبہ میرے آقا نے بھائی چارہ قائم کیا, تمام صحابہ کو بلایا, تمام صحابہ کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم فلاں کے بھائی ہو. حضرت عمر سے کہا اے عمر تم فلاں کے بھائی ہو. حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تم فلاں کے بھائی ہو. کسی نہ کسی صحابی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا. مولا علی آ گئی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے ابو بکر کو کسی کا بھائی بنا دیا, آپ نے عمر کو کسی کا بھائی بنا دیا, آپ نے عثمان کو کسی کا بھائی بنا دیا, آپ نے طلحہ کو کسی کا بھائی بنا دیا, آپ نے تمام صحابہ کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا, لیکن یا رسول اللہ آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. ذرا توجہ کرنا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور کل میدان محشر میں بھی میرا بھائی رہے گا, جنت کے اندر بھی میرا بھائی رہے گا. جس کو علی اپنا بھائی, جس کو مصطفیٰ اپنا بھائی بتا دے وہ علی ہے. علی جس کو مصطفیٰ اپنا بھائی بتائیں وہ علی ہے. اور کیا شان ہے, اور سنیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے, جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے. علی جنت کو تقسیم کریں گے, علی جنت
کا ٹکٹ بانٹیں گے. اب یہاں پر اہل سنت کا موقف میں بیان کروں گا, ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علی کو یہ اختیار دے گا کہ علی جسے چاہے جنت میں بھیج سکتے ہیں, علی جسے چاہے جہنم میں بھیج سکتے ہیں. اللہ اکبر. جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے, جہنم کا ٹکٹ بھی علی بانٹیں گے. اب ذرا توجہ کرنا, جب رفافظ, جب تفصیلی, جب یہ شیعہ اللہ اکبر اس بات کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں علی شان والے, علی مرتبے والے, علی کا مقام بہت بڑا ہے, علی کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں علی شان والے ہیں, علی مرتبے والے ہیں, علی مقام والے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا علی جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے, علی جہنم کا ٹکٹ بانٹیں گے, لیکن آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اے علی سب کو جنت کا ٹکٹ دے دینا, مگر خبردار جس کے دل میں ابو بکر کی نفرت ہو اسے جنت کا ٹکٹ مت دینا. اگر جنت چاہیے تو بھی مولا علی سے چاہیے تو ابو بکر کی محبت کی ضمانت دینی ہوگی, ابو بکر کی محبت کی سند دینی ہوگی. اسی وجہ سے خدا کی قسم ہم بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں, کیونکہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں مولا علی بھی شان والے, حضرت عمر بھی شان والے, حضرت ابو بکر بھی شان والے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, واہ واہ واہ. مولا علی شان والے, مولا علی مرتبے والے. جنت مولا علی بانٹیں گے, لیکن جنت اسی کو دیں گے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا, جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. ابو بکر کی محبت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا. اہل بیت سے محبت کریں, اہل بیت سے پیار کریں, صحابہ سے پیار کریں, صحابہ سے محبت کریں. یقین ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے, میرے آقا کی دیوانوں سب کچھ برباد ہو جائے گا. سیدوں کے نام پر سب کچھ لٹانا سیکھیں, سیدوں کے نام پر سب کچھ قربان کرنا سیکھیں. اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے بھائی سے زیادہ, اپنے سگی بہن سے زیادہ اگر کسی سے محبت کریں تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے محبت کریں, مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے محبت کریں. سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کریں. اور یقین تعلیم ہمیں بریلی کے امام نے سکھائی ہے, یقین تعلیم ہمیں بریلی کے امام نے بتائی ہے. اور سنیں, ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا, اگر سید سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہے کہ وہ سید کو ٹوکے. سید کی تعظیم کرنا ہمارے پر واجب ہے, کیونکہ سید کا ادب کوئی نماز کی وجہ سے تھوڑی کیا جاتا ہے. سید کی تعظیم, سید کا ادب کوئی روزے کی وجہ سے تھوڑی کیا جاتا ہے. سید کا ادب, سید کی تعظیم اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے, وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے, وہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے. تو ان سے محبت کریں, کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت نے یہی تعلیم دی ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے. جب ایک بزرگ سید نے پہلی بیت کے اندر اعلیٰ حضرت کو بلایا, آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے وہاں پر ایک کام دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو رہا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت نے وہاں پر سیدوں کا ادب بتایا کہ سیدوں کا ادب کس طرح سے کیا جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت سید صاحب پہلی بیت پہنچے, پہنچنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے کیا دیکھا, ایک محفل لگی ہوئی ہے اور اس محفل میں کچھ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا وہاں سے جانا شروع کر دیا. کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام احمد رضا آپ کہاں پر جا رہے ہو, آپ کو تو سید صاحب نے بڑے پیار سے بلایا ہے, آپ کو تو بڑی عزتوں سے بلایا ہے, آپ کہاں پر جا رہے ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر, یہاں پر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, میں یہاں پر نہیں رک سکتا ہوں. اللہ اکبر. جب سید صاحب نے اتنا سنا, سید صاحب خود آ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہاں پر اللہ اکبر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, میں اپنی غلطی کو مان لیتا ہوں, اب ایسا نہیں ہوگا. جب اعلیٰ حضرت نے اتنا سنا, اب آپ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کوئی بات نہیں کہی, اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سید صاحب آپ نے غلط کیا ہے, سید صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا ہے. سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے کی ہے, سیدوں سے محبت اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے کی ہے, آل مصطفیٰ سے پیار بریلی کے امام نے کس طرح کیا ہے. جب سید صاحب نے اتنا کہا
ہاں میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت قدموں میں گر گئے اور سید صاحب کے قدموں کو چوم لیا اور کہنے لگے سید صاحب آپ نے اپنی غلطی کو اب مان لیا ہے, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, کیونکہ امام احمد رضا اپنی جان سے زیادہ, امام احمد رضا اپنے باپ سے زیادہ, امام احمد رضا اپنی ماں سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو مصطفیٰ کے شہزادوں سے محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ, تعظیم بہت اعلیٰ خوب. حضرت نے سکھائی ہے. شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے تو دیکھا, یہ نہیں کہ اگر علم ہے تو ایک دم ٹوک دیا جائے سیدوں کو. ایک ادب ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ ادب اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کریں, سیدوں کا ادب کریں, سادات کرام سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, اور ان کے نام پر اگر مال دینے کی باری آئے تو اپنا مال بھی دے دیں. سیدوں کے لیے, اگر خاندان رسول کے لیے اگر مال دینے کی باری آئے اپنا مال بھی دے دینا, اور اگر جان دینے کی باری آئے تو اپنی جان بھی دے دینا, کیونکہ ہماری جان سے زیادہ, ہمارے مال سے زیادہ, ہماری ماں سے زیادہ, ہمارے باپ سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ہے, اگر سب سے زیادہ. اور یقین میرے آقا کے دیوانوں, ہمیں اللہ نے پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور اولا کا ایک معنی محبت کا بھی آتا ہے, پیار کا بھی آتا ہے, کہ اگر تمہارے نزدیک سب سے زیادہ کوئی پیارا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ کوئی محبوب ہونا چاہیے تو وہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. مصطفیٰ تم سے سب سے زیادہ قریب ہے تو ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. جان بہت زیادہ قیمتی چیز ہے, جان بہت زیادہ قیمتی چیز ہے, لیکن خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اگر آل رسول کے خاطر اگر جان دینے کی باری آئے تو اپنی جان بھی دے دینا. آل مصطفیٰ کے لیے اگر اپنی جان بھی دینا پڑے اپنی جان بھی دے دینا, کیونکہ جان بعد میں ہے, آل مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنی گفتگو کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا, میری آخری بات کو سن لینا. اللہ نے فرمایا جان بہت زیادہ قیمتی ہے, جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہے جان کتنی زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں وضو کرنا پڑے گا, وضو کرنے میں اگر ہماری جان جا رہی ہے تو جان قیمتی ہے. اللہ نے فرمایا وضو مت کر, تیمم کر لے, جان قیمتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر نماز پڑھنا رہا ہے, نماز پڑھنے میں تیری جان جا رہی ہے, نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا. اگر روزہ رکھنے میں تیری جان خطرے میں ہے, روزے کو مؤخر کر دیا جائے گا. اگر حج کرنے میں تیری جان خطرے میں ہے تو حج کو مؤخر کر دیا جائے گا. اب اگر عالم تصور میں پہنچا جائے, پروردگار باری تعالیٰ, نماز تو بہت زیادہ قیمتی ہے, روزہ بہت زیادہ قیمتی ہے, حج کرنا بہت زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا عبادتیں بعد میں کر لی جائیں گی لیکن جان قیمتی ہے. اگر جان رہے گی تو عبادت ہو جائے گی. نماز سے زیادہ جان قیمتی ہے, روزے سے زیادہ جان قیمتی ہے. عبادتوں کو ترک کر دیا جائے گا. جان بچانا فرض ہے, جان بچانا لازم ہے. اب ذرا توجہ کرنا, نماز کی باری جب آئی اللہ نے کہا جان قیمتی ہے, روزے کی باری جب آئی اللہ نے کہا جان قیمتی ہے. جان بچانا فرض ہے, مگر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے, جب آل مصطفیٰ کی بات آتی ہے, جب مصطفیٰ کے ناموس پر حملہ ہوتا ہے, جب صحابہ کی شان میں بے ادبیہ ہوتی ہے, جب اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے, ایک طرف جان ہے, ایک طرف اللہ کا نبی ہے, ایک طرف جان ہے, ایک طرف اہل بیت ہے, ایک طرف جان ہے, ایک طرف صحابہ ہے, ایک طرف جان ہے, ایک طرف نبی کے شہزادے ہیں. پروردگار اب کیا کریں, جب نماز کی باری تھی جان بچانا فرض تھا, جب روزے کی باری تھی جان بچانا فرض تھا, جب حج کی باری تھی جان بچانا فرض تھا. اب مصطفیٰ اہل بیت اور صحابہ کی باری ہے, اب کیا کریں. اللہ نے فرمایا جب نماز تھی کہا تھا جان بچا لے, جب روزہ تھا کہا تھا جان بچا لے, جب حج تھا کہا تھا جان بچا لے. اب مصطفیٰ کے ناموس کی بات ہے, اب مصطفیٰ کے عزت کی بات ہے, اب آل مصطفیٰ کے عزت کی بات ہے. اب جان بچانا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر جان لٹانا ہے. اب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر جان لٹانا ہے. کہیں پر بھی حملہ ہو بہت خوب مصطفیٰ کی شان میں, کہیں پر بھی حملہ ہو صحابہ کی شان میں, کہیں پر بھی حملہ ہو اہل بیت کی شان میں, تو کہہ دینا
ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اہل بیت کی شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے. اور جب تم اہل بیت کی تعظیم کرو گے، اہل بیت سے محبت کرو گے، صحابہ کی شان میں بیان کرو گے، صحابہ کی تعظیم کرو گے، کچھ مردود آ جائیں گے، کچھ شیطان آ جائیں گے، وہ تم سے کہیں گے اگر اہل بیت کی شان زیادہ بیان کرو گے، اگر آل مصطفیٰ کی شان زیادہ بیان کرو گے تو میں دھوکے سے مار دیا جائے گا، تو میں جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو کہہ دینا ہم دنیا دار سے محبت نہیں کرتے، ہم مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. اور کہہ دینا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، کچھ پرواہ نہیں کرتے. جہاں پر بھی مصطفیٰ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، جان دے دینا. کیونکہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ کچھ ضروری ہے تو وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ہے. کیونکہ ان کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہے. اگر ان کی محبت دل میں ہے تو ایمان ہے، اگر ان کی محبت ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا. آپ اتنا سمجھ لیں، ان سے محبت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان سے محبت کریں ہر وقت. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے. اور سیدوں کی تعظیم کس طرح سے کی ہے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. میری گردن میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا. اس طرح سے سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کی ہے. تو میرے آقا کی دیوانوں، ہر وقت محبت کرنا، ہر وقت پیار کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اگر ان کی محبت میں آپ نے کچھ کمی کر دی یا ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نفاق پیدا ہو گیا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادات کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے.